नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन व अल्लिमना त्तावील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले हम जो हमने सूरह आल इमरान की आया 151 से लेकर 170 तक जो हमने की थी वो उनको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें हमने ये चीज लर्न की थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हमारा टेस्ट लेते हैं, जब हमारे ऊपर कोई आजमाइश आती है, तो ना ही सिर्फ वो हमारी आजमाइश होती है बल्कि वो उसके साथ साथ हमें ट्रेन भी कर रहे होते हैं मजीद आगे आने वाले वक्त के लिए भी, और अपनी और मजीद इर्द गिर्द की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ट्रेन कर रहे होते हैं। इसके साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि शैतान के विस्पर्स में, शैतान के वसवसों में वही लोग आते हैं जो कि जिनसे अपनी जगह अपने तौर पर भी गलतियां हुई भी होती हैं। यानी कि जब हम कमजोर पड़ते हैं उस वक्त जाके शैतान हमारे ऊपर अटैक करता है, और फिर हम जो अगर उसकी बात उसके वसवसे में आ जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि कहीं ना कहीं हमसे कोई गुनाह कोई गलती हो रही होती है। तो इंसान अपने आप अपने अमल को साबित कदम रहे और मजबूत तरीके से जो है ना अल्लाह ताला की रस्सी को थामे रहे कि अपनी गलतियों की वजह से हम शैतान के वसवसे उसके बहकावे में आना शुरू ना हो जाए। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई थी कि ये अल्लाह ताला की रहमत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के हक में बहुत ही हम्बल साबित हुए। तो एक इंसान जो कि दीन की बात सिखा रहा है, दीन की बात आगे कर रहा है, चाहे वो कोई बहुत बड़े स्कॉलर हो, चाहे वो कोई टीचर हो, या चाहे कोई आम तौर पर आप कोई अच्छी खैर की बात कर रहे हैं किसी के साथ, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारी जबान में मिठास हो, हमारे तरीके में हम्बलनेस हो, आजिज़ी हो। ना कि हमारे यहाँ बड़ा ही अनफॉर्चुनेट ये है कि चीजों को बड़े ही गुस्से से सिखाई जाती है, या ये शो कराया जाता है कि देखो ये तो अच्छा अमल कर ही नहीं रहे, ये कितनी गलत बात है, या एक हकारत होती है जो कि इंतहाई गलत तरीका है। नबी करीम हम इवन ये भी पढ़ के आए हैं, आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, कि रहमान ने कुरान सिखाया है। तो ये बात बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को हम्बल रखें और पोलाइट रहें, लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात करें और अच्छे तरीके, क्योंकि आप हमेशा ये देखेंगे अल्लाह ताला ने इज्जत जो है ना वो आजिज़ी में रखी है। लोग तकब्बुर दिखाकर ये सोचते हैं कि हमारे पास कुछ है तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। तकब्बुर में इज्जत नहीं है, हमेशा याद रखिएगा आजिज़ी को अल्लाह ताला इज्जत बख्शते हैं। शुरू करते हैं हम आज के आयात। मेरी आवाज कम तो नहीं आ रही आप लोगों को? लाउड एंड क्लियर? यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आज के आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फदलिन व अन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मुमिनीन। ये बेसिकली पिछली जो हमारी आयत हमने जहाँ पे खत्म की थी 169 और 170 से ये वाली आयत कनेक्टेड है। ये लास्ट टाइम मुझसे मिस हो गई थी। ये बेसिकली आपको याद होगा गज़वा उहद का सारा मामला इस वक्त चल रहा है। उस वक्त मुसलमानों के साथ जो जो हालात पेश आ रहे थे उसके बारे में आयत उतर रही है। तो आपको याद होगा कि जो लास्ट दो आयतें हमने पढ़ी थी वो इस बारे में थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 169 में ये बताया था, और हरगिज़ ना समझना इन लोगों को जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाएं कि वो मुर्दा है, बल्कि वो तो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिज़्क़ पा रहे हैं। सूरह बकरा में भी हम ये चीज पढ़ के आ चुके हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो शहीद हो जाए उनको ये मत समझा जाए कि वो इस दुनिया से वो मर चुके हैं। उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि उन्हें बाकायदा रिज़्क़ तक मिलता है। और फिर 170 आया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था, खुश हैं इस पर जो कुछ अल्लाह ताला ने इन्हें अपने फजल से अता किया है, और बशारत हासिल कर रहे हैं इन लोगों के बारे में जो अल्लाह के पीछे दुनिया में रह गए, इनके पीछे दुनिया में रह गए।
اور ابھی ان سے نہیں ملے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ کسی حزن سے یعنی کہ کسی غم سے دوچار ہوں گے. یعنی کہ وہ انتظار کر رہے ہیں اپنے مزید جو جنگجو بھائی ہیں ان کا کہ وہ یہ چیز دیکھ سکیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں پہ جو شہید ہو گئے ان پہ کیا انعام و اکرام کیا ہے. اور اس آیت میں 171 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. مطلب ایک ریکنفرم ہو گیا نا انہیں جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر انہوں نے لبیک کہا. جب انہوں نے جہاد کیا اور وہ شہید ہو کے اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا کہ کس قدر ان کا اکرام ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہوا ہے تو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے باقی کے بھائی کب آئیں گے ان سے آ کے ملیں گے اور یہ ساری نعمتیں دیکھیں گے اور اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نیک عمل کرنے والوں کا ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. آگے چلتے ہیں. الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر اس کے بعد کہ ان کو چرکا یعنی کہ دھچکا لگ چکا تھا ان میں سے جو بھی محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. یہ آیت اس کے بارے میں دو پوائنٹ آف ویوز ہے. ایک تو یہ کہ نبی جب حضرت ابو سفیان جو تھے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر غزوہ احد میں اٹیک کیا مسلمان مغلوب ہو گئے لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے قرآن کی آیت پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم عنقریب ان کے اوپر مسلمانوں کی ایک دہشت طاری کر دیں گے. تو چونکہ ابو سفیان جو اس وقت تھے ان کے باقی ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہی مسلمانوں کا معاملہ ختم کرنا چاہیے یہ ڈیفیٹ ان لوگوں کو نظر آ رہی ہے صاف لیکن ان کے اوپر ایک دہشت طاری ہو گئی اور وہ واپس پلٹ گئے انہوں نے ٹوٹلی ختم نہیں کیا. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو رائے ہیں ان میں سے پہلی رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کو کہا کہ ہم واپس ان کا آگے تک تعاقب کرتے ہیں ان کے پیچھے جاتے ہیں ابو سفیان کے لشکر کے پیچھے جاتے ہیں مکہ کی جانب اور تاکہ انہیں یہ اس چیز کا احساس ہو کہ مسلمانوں کی ہمتیں پست نہیں ہوئی ہیں مسلمان ابھی بھی بڑے ان کے اندر ابھی بھی بہت جذبہ ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے. اور پھر جب وہاں پر اس طرف ابو سفیان جو تھے ان کو اس بات کا ریئلائز ہو چکا تھا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوگی مجھے جا کے اسی وقت مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے اسی وقت پلان بنایا کہ نہیں ہاں ٹھیک ہے ہم ابھی مسلمان جو ہے انہیں زخم لگا ہوا ہے بہت سارے شہید ہو چکے تو ہمیں واپس جا کے انہیں ہرانا چاہیے. تو وہاں سے ایک مرچنٹ گزر رہا تھا تو اس کو کہا اس سے کہلوایا کہ جا کے مسلمانوں سے کہہ دو کہ ابو سفیان بہت بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے ان کو ختم کرنے کے لیے. تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ فوری بعد غزوہ احد کے یہ واقعہ پیش آ رہا تھا. دوسری رائے یہ ہے کہ جب ابو سفیان جو تھے حضرت ابو سفیان جب وہاں سے لوٹے تھے غزوہ احد سے جب لوٹ رہے تھے تو وہاں اسی وقت وہاں پہ اعلان کر کے آئے تھے کہ ہم 1 سال بعد دوبارہ بدر کے مقام پہ ملیں گے. ایک غزوہ بدر ہو چکی ہے دوسری غزوہ احد ہوئی تیسری بار وہ انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہم بدر کے مقام پہ بیسیکلی بدر ایک جگہ کا نام ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بدر کے مقام پہ 1 سال بعد پھر ملیں گے اور ہم پھر جنگ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. تو یہ دو رائے تھی. تو اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگ تو مسلمان بڑے تیار ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو لبیک کہا ان کی بات پہ کہ ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ جا کے وار کرنے کے لیے تیار ہیں. آلدو کہ مسلمانوں کو اس وقت بہت بڑا نمبر حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے تھے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا نمبر شہید جو تھے وہ شہید ہو چکے تھے اور مسلمان بہت بری طرح انہیں ڈیفیٹ ملا تھا. جن لوگوں نے لبیک کہی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اس کے بعد کہ ان کو چرکا یعنی کہ دھچکا لگ چکا تھا انجرڈ تھے ان میں سے جو بھی محسنین اور متقین ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے یعنی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دوبارہ سے جنگ کے لیے فوری ہی تیار ہو. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاغشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ایک طرف تو یہ رائے ہے کہ وہ ایک مرچنٹ اسی وقت آ رہا تھا، تو حضرت ابو سفیان نے ان سے کہہ دیا تھا کہ جا کے کہہ دو کہ مسلمانوں کو کہ ابو سفیان جو ہے وہ بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں. اور دوسری طرف تو وہ آ کے انہوں نے بتایا کہ ابو سفیان جو ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں. اور دوسری طرف جب بدر کے مقام پہ بلانے کے لیے کہا گیا تھا، تب سیکنڈ ٹائم بدر پہ جب بلانے کے لیے کہا گیا تھا، تب بھی ان سے کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑی فوج آ رہی ہے کفار کی، تو مسلمانوں تم مت لڑنا ان سے. تو ایک سیکنڈ بیٹے پلیز ہولڈ کریے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہو گئی ہیں، بس ان سے ڈرو. تو اس بات نے ان کی ایمان میں اور زیادہ اضافہ کر دیا، اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. ہم مسلمانوں کے لیے آج بھی اس میں ایک بہت بڑی لرننگ یہ ہے کہ اگر جب بھی ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، تو اس وقت ہمیں یہ پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے. ایک جگہ حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو لوگ آئے اپنا ایک کیس لے کر، اور جب آپ نے فیصلہ سنا دیا تو جو شخص ہار گیا تھا اس نے بہت ہی تحمل اور صبر کے ساتھ وہ فیصلہ سنا، اور وہ جب واپس پلٹا تو اس کے منہ پہ یہ الفاظ تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس اپنے پاس بلایا اور آپ نے کہا اللہ تعالیٰ بے عملی کی مذمت کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ انسان بالکل اپنے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جائے اور وہ کوئی عمل نہ کرے، لیکن آپ کا فرض ہے کہ ایسے ذرائع استعمال کریں، یعنی کہ اپنے پورے اسباب استعمال کریں. اگر انسان کے پاس کوئی ایسی سچویشن، ایسا کوئی مشکل وقت آتا ہے تو آپ اپنی تمام تر صحیح وسائل استعمال کریں اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے، اس مشکل کو دور کرنے کے لیے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو مشکلات کے مقابلے میں بے بس پائیں، یعنی کہ آپ نے اپنی پوری کوشش کر دی لیکن آگے سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، آپ نے اپنی پورے ذرائع لگا دیے، اپنی پورا وقت لگا دیا، جو کچھ آپ کے ہاتھ میں جائز طریقے سے آپ کر سکتے تھے آپ نے وہ تمام ذرائع اپنائے، اور پھر بھی وہ مشکل دور نہیں ہوتی، تو پھر انسان کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین بھروسے کے لائق، وہ بہترین کارساز ہے. یہ بہت ہی اگر آپ یقین کریں، یہ میرے ساتھ ابھی بھی ہوتا ہے، میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ انسان کو ایک دوسرے کی بات سن کے نا دھارس زیادہ ملتی ہے، مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے. تو مجھے کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بڑی ہی اسکیری تھاٹس آتی ہیں، وسوسے شیطان آپ کے دل میں ڈالتا ہے، کوئی اپنے قریبی کے چلے جانے کا خوف ہوتا ہے، یا کسی بیماری کا، یا کسی لاس کا، یا کسی، یہاں تک کہ اگر مجھے کبھی عذاب سے بھی، قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے تو میں یہ پڑھتی ہوں حسبنا اللہ کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، کہ آپ کا ڈر اور خوف نا آپ کو ایک دم سے تقویت ملتی ہے. اگر مجھے کبھی آخرت سے ڈر لگتا ہے، یا مجھے کوئی اپنی دنیاوی کسی مسئلے سے ڈر لگتا ہے، اپنے کسی قریبی کے لیے کچھ کسی خوف کا، کسی بیماری کا، یا کسی اور قسم کے لاس کا خوف ہوتا ہے، تو میں یہ پڑھتی ہوں. آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک تقویت انسان کو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہت کارساز ہے. اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، ہمیں اپنے تمام معاملات ان کے حوالے کر دینے چاہیے. اپنے پورے اسباب آپ استعمال کریں، اپنی تمام جتنے ذرائع جائز طریقے سے آپ پورے کر سکتے ہیں اس مشکل کو دور کرنے کے لیے آپ کریں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں، اور یہ بہترین سہارا ہے. آگے چلتے ہیں. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم
سوءا واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. بس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، ان کو کسی قسم کا بھی زر نہ پہنچا، اور انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کے مالک ہیں. اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب مسلمان وہاں پہ پہنچے، دونوں ہی جو رائے ہیں ان کے بارے میں، کہ مسلمانوں نے جب فوری ہی تعاقب کیا، تقریباً 8 کلومیٹر تک مسلمانوں نے پیچھا کیا تھا، اور دوسری رائے یہ ہے کہ جب بدر کے مقام پر بھی وہاں پر بھی پہنچے تھے تو آگے سے حضرت ابو سفیان کا لشکر آیا ہی نہیں تھا، وہ بغیر لڑے ہی جیت گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرما رہے ہیں پس وہ لوٹ آئے اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ، ان کو کسی قسم کا بھی زر نہ پہنچا، ان کی فائٹ ہوئی نہیں، وہ ویسے ہی وکٹوریس واپس آ گئے، اور انہوں نے تو اللہ کی رضا کی پیروی کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے. انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافونی ان کنتم مؤمنین. اے مسلمانوں، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے، یہ جو وسوسے اندازی کرتا ہے لوگوں سے ڈرانے والے، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے ساتھیوں سے. اس کے ساتھی یا تو کفار، یہ بھی رائے ہے کہ اس کے ساتھی جو کفار ہیں ان سے ڈراتا ہے، یا پھر جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں وہ اس کے ساتھی، وہ اپنے ساتھیوں سے. تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم مومن صادق ہو، یعنی کہ اگر تم واقعی اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو ان وسوسوں کے پیچھے مت لگو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنے جو کفر کے معاملے میں اس قدر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. یہ آج کل بھی ہوتا ہے، ایک ملک جو ہے دوسرے ملک کے ساتھ مل کے تیسرے ملک کے اگینسٹ کچھ نہ کچھ پلان کر رہا ہوتا ہے. اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ ہو رہا تھا کہ جب وہ مدینہ چلے گئے تھے تو وہاں کے جو جیوز تھے، حالانکہ مسلمانوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جتنے بھی وہاں پہ قریب قبیلے تھے ان کے ساتھ یہ عہد لے لیا تھا، یہ ٹریٹی سائن ہو گئی تھی کہ جب بھی مدینے کے اوپر کوئی اٹیک ہوگا تو ہم سب مل کے لڑیں گے اور ہم سب مل کے مدینے کو ڈیفینڈ کریں گے. لیکن اس کے باوجود جیوز کے جو تھے وہ وفد جاتے تھے مکہ اور جا کے کہتے تھے کہ تم آ کے اٹیک کرو، ہم اندر سے تمہاری مدد کریں گے. اور وہاں سے بھی، مکہ سے بھی لوگ آ کے اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جی آپس میں جو ہے ہم جیوز کے ساتھ مل کر یہ پلان کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے ڈیفیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے لیے باعث غم نہ بنے، مطلب جتنی بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، جو کفر کے معاملے میں اس قدر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. یہ کتنی امیزنگ بات. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ظاہری طور پر تو مسلمانوں کو کے ساتھ فائٹ ہو رہی ہے، مسلمانوں کے اگینسٹ پلاٹس بنائے جا رہے ہیں، مختلف قسم کی سازشیں کی جا رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے؟ ظاہری طور پہ تو مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے. کیا خیال ہے آپ؟ کیونکہ اللہ پاک جس چیز کو جو ہے وہ مطلب اللہ کے دین کو، اللہ کے دین کو بالکل اللہ تعالیٰ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور اس کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی کلاس میں ایک حدیث پڑھی تھی حضرت ابن عباس کی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کو یاد رکھو تو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے. اٹس لائک اے شیلڈ. جب آپ کسی فائٹ میں جاتے ہیں تو تو جو آپ کی شیلڈ ہوتی ہے، جو آرمر ہوتا ہے، وہ آپ کے آگے ہوتا ہے. آپ نے کبھی جنگیں وغیرہ دیکھی ہو ٹی وی وغیرہ پہ کسی مووی میں، تو ایک آگے شیلڈ ہوتی ہے جو آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ از لائک اے شیلڈ فار مسلمس. دیکھیے ظاہری طور پہ اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، جان جا رہی ہے، تو جان تو ویسے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے. ایونچل نقصان تو کفار کا ہوگا،
مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے آگے ہیں, وہ مسلمانوں کی پروٹیکشن ہے, وہ مسلمانوں کی شیلڈ ہے. مسلمانوں کو ہمیشگی والا نقصان نہیں پہنچے گا. اگر تو جیت جاتے ہیں تو فتح ہی فتح ہے, اور اگر ہار جاتے ہیں تو شہادت ہے. مطلب دونوں طرف سے مسلمانوں کے لیے تو ون ون سچویشن ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے. مطلب یہ لوگ, اللہ تعالیٰ تو لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ لوگ جنہوں نے جان بوجھ کے ضد کے اندر مسلمانوں سے ایک بیر لے لیا ہے, اسلام سے ایک بیر لے لیا ہے, تو اپنے بیر میں پھر تم, اللہ تعالیٰ فرمائے, مطلب تم یہ لوگ اتنے بڑھ جائیں کہ پھر آخرت میں اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے, اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے. یعنی یہ پھر ان کے لیے کوئی بچنے کا مقام نہ بچے, کوئی دروازہ نہ ایسا ہو کہ یہ کہیں سے ان کے اوپر کوئی آسانی کر دی جائے. یہ پورا پورا اپنے لیے جو ہے نا یہاں پر یہ چیز کما کر جائے. ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب عليم. یقیناً جن لوگوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید دیا ہے, یعنی کہ جو دنیاوی زندگی میں جب ان کو ایمان لانے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ دنیاوی زندگی کو کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور وہ خود سے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں, ایمان کو ختم کر کے کفر کی روش اختیار کر لیتے ہیں. وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, یعنی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے آگے ہیں, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب بھی انسان کوئی خیر کا کام کرتا ہے یا کوئی خیر کی بات, چاہے آپ انڈیویجول لیول پہ کھڑے ہوئے اپنے گھر کے اندر, اپنے خاندان کے اندر کوئی صحیح اور حق بات کر رہے ہیں, تو یاد رکھیں کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا. اگر آپ اللہ کے لیے کھڑے ہو کے کوئی حق بات کرتے, چاہے وہ ایک انڈیویجول لیول پہ ہو یا وہ ان بڑی بڑی جنگوں میں غزوات کے لیول پر ہو رہا ہو, یا کسی آپ ملک کے سربراہ ہیں اور مسلمانوں کے لیے آپ حق کی بات کر رہے ہیں, تو یہ یاد رکھیں کہ کبھی آپ کو ڈیفیٹ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, اور ان لوگوں کے لیے جو کہ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے مسئلے کی بات ہوگی. یقیناً جن لوگوں نے ایمان ہاتھ سے دے کر کفر خرید لیا اور وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين. بڑی ہی خوفناک بات ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں, اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے. اگر دنیا میں انسان ظلم کر رہا ہے اور اس کے باوجود اس کے ساتھ سب اچھا ہی اچھا ہو رہا ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے جو اس کو دی جا رہی ہے. اگر آج کے دور میں بھی لوگ کسی کا حق کھا جاتے ہیں, وراثت میں جیسے بچیوں کو حصہ نہیں دیا, اکثر یہ ہوتا ہے بہنوں کا حصہ کھا گئے, بیٹیوں کا حصہ کھا گئے, یہ آج بھی ہوتا ہے. یا آپ کسی بھی لیول کے اوپر, کیا چاہے گورنمنٹ لیول کے اوپر یا کسی بھی لیول کے اوپر, آپ کو بے ایمانی کر رہے ہیں, کوئی کرپشن کر رہے ہیں, یا کوئی مسلمانوں کے خلاف, جیسے بہت سے ملک آج کل اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف پلاٹ کر رہے ہیں, تو اگر ان کو کوئی کامیابی دنیاوی طور پہ نظر آ رہی ہے کہ یہ تو کامیابی ہوتے چلے جا رہے ہیں, یہ تو مسلمانوں کو ڈیفیٹ دے رہے ہیں اور یہ کامیاب ہوتے جا رہے, یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے. یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ ہے, معاذ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب گناہ سمیٹ لیں. مطلب ان کے لیے بچت کی صورت کوئی نہ بچے, بعد سمیٹ لو جتنا گناہ سمیٹ سکتے ہو اس دنیا میں, تاکہ آخرت میں حجت تمام ہو جائے ان کے اوپر. پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. اس دنیا میں اگر کوئی ظلم کرتے ہوئے کامیاب نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سائڈ پر ہے. یہ ڈھیل جو ہے, جو ہم انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں, اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھے. انہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم کامیاب ہیں تو ہم ہی اچھے مسلمان ہیں.
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ وہ نہیں کہ چھوڑے رکھے مسلمانوں کو اس حالت میں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے علیحدہ کر دے. آپ میں سے آئی ایم شیور چاول صاف کیے ہوں گے سب نے، ایسا ہوتا ہے نا، گھر میں چاول آتے ہیں آپ صاف کرتے ہیں تو اس میں کچھ کبھی کنکریاں بھی نکلتی ہیں، کوئی خراب والے بیچ میں جو بران والے رائس ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، پھر آپ ان کو علیحدہ کرتے ہیں اور آپ صاف صاف چاول دھو کر پکا کر کھاتے ہیں. تو آپ کو چگنا پڑتا ہے نا، علیحدہ کرنا پڑتا ہے پاک کو غلط چیز سے. بالکل ایسے ہی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر، مسلمانوں کے اوپر کوئی اینڈ ٹائم تک ٹیسٹ ڈالتے ہیں تو وہ بیسیکلی چھانٹی ہو رہی ہوتی ہے کہ کون واقعی صحیح مسلمان ہے اور اللہ تعالیٰ سے وفادار ہے، صحیح وفادار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کون وہ ہیں جن کے دلوں میں نہ ہی ایمان پختہ ہے، یا وہ منافق ہیں، یا وہ بالکل ہی کافر ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں مسلمانوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ نہیں ہے کہ چھوڑے رکھے مسلمانوں کو اس حالت میں جس پر تم ہو، یہاں تک کہ وہ خبیث کو طیب سے علیحدہ کر دے. یہ ایک آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی اس وقت تربیت بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. دیکھیں ابھی ایک چھوٹے لیول کی جنگیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کی، غزوہ بدر ہوئی ہے، غزوہ احد ہوئی ہے، اس طرح کے اور غزوات ہوئے ہیں. یہ ابھی تو آپس کے آپ سمجھ لیں عرب کے اندر کی بات ہو رہی ہے. مسلمانوں کی ایک بہت بڑے لیول پہ تربیت کی ضرورت تھی، کیونکہ آگے جا کے مسلمانوں نے پرشین امپائر سے، رومن امپائر سے جا کے ٹکرانا تھا. تو اس کے لیے لاسٹ ٹائم بھی جیسے ہم نے بات کی تھی، آئی تھنک شگفتہ نے کی تھی، کہ ایک ڈسپلن کی کیفیت ہونی بہت ضروری تھی کہ جو بات ان سے کہی جائے مسلمان بعینی ہی اس کو اسی طرح مانے. جب ان سے کہا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو آرڈر دیں اس کے اوپر وہ لبیک کہیں، تو ان کی ایک تربیت بھی ساتھ ساتھ کی جا رہی تھی. اگر مسلمان غزوہ احد میں ان سے ایک خطا ہوئی ہے تو اس خطا میں سے کتنی لرننگز ان کے لیے نکلی ہیں. تو مسلمانوں کو پریپیئر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے علیحدہ کر رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے آگے جا کر وہ ڈیزائن اس لیے ہے کہ انہوں نے زمین کے اوپر حکومت کرنی ہے. حضرت عمر کے دور حکومت تک مسلمان ایک بہت بڑے خطے کے مالک تھے. پرشین امپائر کو، رومن امپائر کو وہ ڈیفیٹ دے چکے تھے، وہاں پہ وہ اپنی حکومتیں قائم کر چکے تھے. تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ شروع میں ہی یہ علیحدہ ہو جائیں، جو خبیث ہیں وہ طیب سے علیحدہ ہو جائیں، جو منافق ہیں، جو کمزور ایمان کے، وہ یہ لوگ علیحدہ ہو جائیں، اور جو پیور مسلمز ہیں وہ نکل کے آ جائیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی خبریں بتائیں، یعنی کہ ہر ایک کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان کو حضرت جبرائیل یا فرشتے آ کے غیب کی خبریں دے رہے ہیں، لیکن اس کام کے لیے اللہ منتخب کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. یعنی کہ نبیوں کو غیب کی خبریں دی جاتی ہیں. اب ہر مسلمان کو انڈیویجولی یہ چیزیں بتائی نہیں جائیں، جس کو چاہتا ہے. بس ایمان پختہ رکھو اور اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسولوں پر. اور اگر تم یہ 2 شرطیں پوری کر دو گے، کون سی 2 شرطیں؟ ایمان میں ثابت قدم رہو گے اور تقوی پر کاربند رہو گے، تو تمہارے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کن 2 ٹریٹس کی تعریف کر رہے ہیں، آگے جا کے بھی ہم یہ دیکھیں گے. ایک تو ایمان پر ثابت قدم رہنا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آئے ہیں اس کے بعد آپ شک میں نہ پڑیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. کتنی خوبصورت بات ہے.
اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں اس مال میں. بخل یعنی کہ کنجوسی کر رہے ہیں. جب غزوہ احد کا ٹائم آ رہا ہے, ڈفرنٹ غزوات آ رہے ہیں, غزوہ بدر کا ٹائم آ رہا ہے, تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی اللہ کی راہ میں اسپینڈ کرو, کیونکہ آدمی تیار کرنے کے لیے بہرحال پیسے چاہیے ہوتے تھے. آرمرز ہیں, وہاں گھوڑے خریدنے ہیں, سامان خریدنا ہے, جنگ کا سامان خریدنا ہے, وہاں پہ کھانے پینے کا, وہاں پہ خیمے لگیں گے, ایک عرصہ وہاں پر آپ کو قیام کرنا ہے, تو آپ کو مال کی ضرورت ہوتی تھی. یہ تو نہیں ہے کہ اچھا جنگ کے لیے نکل گئے, پاس تلوار بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے مسلمانوں سے کہا جاتا تھا کہ بھئی اسپینڈ کرو اللہ کی راہ میں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کر رہے ہیں, یعنی کہ پیسے نکال کے نہیں دے رہے, پیسے نہیں دے رہے اللہ کی راہ میں, اس مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل میں سے. یہ بات کئی دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو مال انسان خرچ کرتا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اول اور آخر ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں سے بھی ہے, یعنی کہ اللہ نے ہی ان کو عطا کیا ہے اپنے فضل سے کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہوگا. مطلب جو پیسے یہ بچا کے رکھ لیں گے کل کو یہ ان کے کام آئے گا, ایسا نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے ہمیں کہ برے وقت میں نا صرف اللہ تعالیٰ کام آتے ہیں. جو مال ہم بچا کے رکھتے ہیں, لوگوں کی ضرورت, کوئی آپ کو جینوئن ضرورت لوگوں کی نظر آتی ہے, کوئی بیماری آ گئی ہے, کوئی مشکل آ گئی ہے, دین کی خدمت کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنا ہے, اور اس وقت انسان بچا کے رکھ لے کہ نہیں کل کوئی برا وقت آیا تو ہمیں بھی ضرورت پڑے گی. تو یہ جو ہم پیسے بچا کے رکھتے ہیں نا, ذاتی طور پہ میرا ایمان ہے کہ برے وقت میں صرف اللہ تعالیٰ کام آتے ہیں. کتنی دفعہ ہم لوگوں کی یہ باتیں سنتے ہیں کہ ایسی بیماری آئی کہ گھر بک گیا, سونا بک گیا, جائیداد بک گئی, اور وہ سارا علاج کے پیسوں میں لگ گیا, اور پھر بھی وہ بندہ بچ نہیں سکا. ایسی بیماریاں لوگوں کو لگ جاتی ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ برے وقت میں ہمارا اپنا جمع کیا ہوا مال کام نہیں آتا, برے وقت میں صرف اللہ تعالیٰ کام آتے ہیں. تو وہ یہ نہ سمجھے کہ جو بخل کر رہے ہیں اس وقت, جو مسلمانوں کے لیے پیسہ نہیں نکال رہے ہیں, جو مال, وہ مال جو کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے. ہم نے سورہ بقرہ کے بالکل سٹارٹ میں بھی یہ چیز پہلے رکوع میں یہ پڑھی تھی, وہ مما رزقناہم ینفقون, جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اور اپنے فضل میں سے کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے, بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے. اسی مال کے توق ہوتا ہے رنگ سے بنے ہوئے ہوتے, توق بنا کے ان کی گردنوں میں پہنائے جائیں گے جس میں انہوں نے بخل کیا تھا. وہ جو مال جو وہ جمع کر کے انسان چلا جاتا ہے اس دنیا سے, اور کسی کے فائدے کے لیے وہ استعمال نہیں ہو سکتا, اسی مال کے توق بنا کے انہیں قیامت کے دن پہنائے جائیں گے. اور آسمان اور زمین کا وارث بالآخر اللہ ہی کے لیے, وراثت بالآخر اللہ ہی کے لیے ہے, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے, اور اس کے درمیان میں جو آسمان اور دنیا اور آسمانوں کی جتنی بھی خزانے, جتنی بھی نعمتیں جو ہے نا, اس کے وارث اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے, صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. آپ یہ دیکھیں, آج ماں باپ کچھ کماتے ہیں, اپنی آگے اولاد میں وراثت میں ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے, وہ استعمال کرتے ہیں, پھر آگے وہ اپنی اولاد میں دے دیتے ہیں, پھر ان کی اولاد. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو جو مال دیا, وراثت میں ٹرانسفر ہوتے 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 ایک دن کیا ہوگا, وہ مال واپس اللہ کے پاس ہی جائے گا. یہ دنیا لپیٹ دی جائے گی, قیامت کا دن آ جائے گا, اور یہ دنیا ایونچولی, اس دنیا کا ہر مال, ہر اسباب, ہر نعمت واپس اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جائے گی. تو اول بھی اللہ تعالیٰ ہے اور آخر بھی اللہ تعالیٰ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنی جو اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا, یہ چیزیں ہمیں لگتا ہے ہماری ہیں, لیکن یہ چیزیں ابھی آج کی بھی آگے جا کے ہم آیتوں میں یہ چیز پڑھیں گے کہ یہ تمام جو سچویشن, جو بھی مال, جو بھی اسباب ہمیں اس دنیا کے دیے جاتے ہیں, یہ ٹیمپریری ٹیسٹ کے طور پہ ہمیں دیا جا رہا ہے, ورنہ اول اور آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے بس. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ کبھی بھی کوئی نقصان پہنچے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو اللہ وارث ہے اس دنیا کا. لقد سمع الله قول الذين
قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اللہ نے سن لیا ہے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. کیسی باتیں کرتے تھے آپ یہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے بارے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے قول ان لوگوں کا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. مطلب جب ان کو انفاق کے لیے کہا جا رہا ہے، جب وہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مسلمانوں کے لیے خرچ کرو، غزوات کے لیے اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے خرچ کرو، تو وہ کہنے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ہمارے پاس مال ہے، تم لوگ ہمارے سے مال مانگ رہے ہو. ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ انہوں نے کہا ہے. بڑا غصہ ہے اس بات میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں سب کچھ، اور ان کے ناحق قتل انبیاء کو بھی لکھ رکھیں گے. یعنی کہ جو جن انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے بغیر کسی سند کے، اس کو بھی لکھ رکھیں گے، اور جو ان کے قول ہے یہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. ہم نے ایک دفعہ یہ پڑھ چکے ہیں اور آگے بھی ہم یہ پڑھیں گے کہ اس دن انسان یہ کہے گا کہ ہائے میری قسمت کے ایک یہ کتاب تو کچھ بھی نہیں چھوڑتی، کچھ نہیں چھوڑا اس نے. جو کچھ آپ نے کیا، چھپ کے کیا، ظاہری کیا، ہر جو بات آپ نے منہ سے نکالی وہ تمام چیزیں اس کتاب میں لکھی ہوئی. اور ہم کہیں گے اب چکھو مزہ اس جلا دینے والی آگ کے عذاب کا. اللہم لا جعلنا منہم، اللہم لا جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے. ذلك بما قدمت أيديكم وإن الله ليس بظلام للعبيد. یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. جب ایسی باتیں کریں گے، جب لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو بیسیکلی تو اپنے آپ کو خود ہی جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. اور اللہ تو اپنے بندوں کے حق میں ہرگز ظالم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے. اگر وہ ظلم کرنا چاہتے ہوتے تو وہ ہدایت کے لیے اگر کسی نبی کو نہ بھیجتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے تمام چیزوں کے بارے میں. وہ ہدایت دے رہے ہیں، وہ کتابیں دے رہے ہیں، وہ نبی بھیج رہے ہیں، وہ رسول بھیج رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ اپنے آپ کو، تمہیں ایک ٹیسٹ کے لیے اس دنیا میں بھیج رہا ہوں میں، اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچاؤ. جو مال ہے، ہم نے پچھلی آیتوں میں بھی یہ پڑھا ہے کہ تمہارا مال کم نہیں ہوگا جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. ہم جو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یقین کریں وہ کبھی کم نہیں ہوتا، آپ کو بڑھا کے واپس کر دیا جاتا ہے. اور یہ بات آپ اپنی زندگیوں میں نوٹس کریں گے. میرے ساتھ ابھی ایک بچی نے بڑا ہی پیارا واقعہ شیئر کیا. اس نے کہا کہ اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ بڑی خوش تھی. اس نے کہا کہ مجھے اس کی جتنی تنخواہ تھی، جو بھی اس کی پے چل رہی تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے مجھے بہت ایک دن بھوک لگ رہی تھی، تو کہہ لیں گی میں گھر جا رہی تھی آفس سے، تو مجھے نا بریانی کی وہ ایک جگہ نظر آئی. تو اس نے کہا کہ مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میرے پاس بس ایک بریانی خریدنے کے پیسے تھے. تو میں نے جب وہ بریانی خریدی تو میرے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے کہا کہ وہ بھوک لگ رہی ہے مجھے. تو کہہ لیں گی میں نے اس کو وہ والی بریانی کی جو ڈبہ تھا میں نے اس کو پکڑا دیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ جی جو میری پے ہے نا آپ مجھے اس کا ڈبل دیجیے گا. اور کہنے لگی آپ یقین کریں کہ مجھے ایگزیکٹلی میری ڈبل پے اسی مہینے ملی ہے. وہ اس کو کوئی عید کا، آئی تھنک رمضان کا بونس وغیرہ ایڈ کر کے اور اس کو بڑھا ڈبل کر کے، ایگزیکٹلی ڈبل کر کے اس کی پے ملی. کہ لیکن میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ جب مجھے میری پے مطلب مجھے میری پے کے بارے میں پتا چلا ہے کہ مجھے ایگزیکٹلی ڈبل مل رہی ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میری کیا حالت تھی. اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب آپ ان کی خوشنودی کے لیے کوئی چیز خرچ کرتے ہیں نا وہ کبھی کم نہیں ہوتی، کبھی کم نہیں ہوتی. یہ میں اس بچی کا بھی ایکسپیرینس، میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس، میں نے بہت سارے لوگوں کی یہ اس طرح کے قصے سنے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اس سے بڑھ کے آپ کو دے دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتے، ہم خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار
قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے ایسے جواب دیتے ہیں کہ انسان آگے سے جو یہ جب ہم تھوڑا امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کفار کے سامنے یا ان جیوز کے سامنے ایسی آیتیں پڑھتے ہوں گے تو ان کی شکلیں کیا بنتی ہوں گی. اگر امیجن کریں نا تو بندہ ہنسی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ایسی حجت تمام کرنے والے جواب دیتے ہیں قرآن میں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے. پہلے کے زمانے کے بارے میں اس طرح کی اسکالرس کی ہے لیکچرز کے اس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی قربانی پیش کی جاتی تھی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اس قربانی کو جو کہ قبول ہو جاتی تھی اسے وہ آ کے جلا دیا کرتی تھی. حابیل اور قابیل کے قصے میں بھی جا کر انشاءاللہ ہم یہ چیز پڑھیں گے کہ جب انہوں نے اپنی قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول ہو گئی. تو یہ چیز ایک انڈیکیشن ہوتی تھی. تو وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں جب تک کہ وہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جسے آگ کھا جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے ہیں واضح معجزات کے ساتھ اور وہ چیز بھی لے کر آئے ہیں جس کے لیے تم کہہ رہے ہو. پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ مطلب تمہارے سامنے تو یہ سارے معجزات آ چکے تھے. اگر تمہیں یہ معجزہ ہی چاہیے تھا تو تمہارے سامنے تو اس سے بڑے بڑے معجزے بھی آ چکے ہیں, صحیفے بھی لے کر آ چکے ہیں, حضرت عیسیٰ کی پیدائش اتنی معجزانہ تھی, یہ سب کچھ تمہارے سامنے ہو چکا ہے. پھر تم انہیں کیوں قتل کیا کرتے تھے اگر تم واقعی سچے ہو تو؟ آگے چلتے ہیں. فإن كذبوك فقد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے جو آئے تھے واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر. حضرت موسیٰ نے واضح نشانیاں ان کو دکھائی گئیں, سمندر پھاڑ دیا گیا ان کے سامنے, چشمے بہہ پڑے, منو سلوا ان پہ اتارا گیا, بادل کا سایہ ان پہ کیا گیا. حضرت عیسیٰ نے ایسے ایسے بالکل صاف معجزات ان کو دکھائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر اس کے باوجود بھی آپ کو جھٹلائیں تو یہ پہلے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں, ان کا شیوہ ہی یہ ہے. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ڈیتھ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. آج تک کوئی بھی چیز ڈیتھ سے نہیں بچ سکا, کوئی انسان ڈیتھ سے نہیں بچ سکا. یہ ایک پہلی چیز جو ریئلائز کرنے والی ہے وہ یہ ہے. میرے ساتھ ایک بچی نے ایک کویشچن شیئر کیا جن کے میں کویشچن اس لیے شیئر کر دیتی ہوں, آپ لوگ انہیں خود سے جانتے تو نہیں ہے لیکن اس سے لرننگ بہت ہوتی ہے. سوال ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھی حکمت جو ہے وہ سوال میں ہے. تو انہوں نے جو سوال شیئر کیا انہوں نے کہا کہ ان کی جو فرینڈ ہے ان کو موت سے بہت ڈر لگتا ہے اور وہ بہت دعا کرتی ہیں اس کے لیے کہ وہ مرنا نہیں چاہتی. دیکھیے یہ بات یاد رکھیے گا, موت ایک واحد ذریعہ ہے جس سے ہم اپنے رب سے مل سکتے ہیں. وہ رب جو کہ انتہائی محبت کرنے والی ذات ہے. صرف ہم نے اپنی پوری کوشش اس میں لگانی ہے کہ ہم ان کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں, ان سے ڈرتے رہیں, خطائیں غلطیوں کی معافی مانگتے رہیں. باقی موت کے علاوہ اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے. اس لیے ہمیں اس چیز پہ یقین رکھنا چاہیے, حسن ظن رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ جب ہم مر کے اللہ اپنے رب کے پاس جائیں گے تو وہ ہم سے راضی ہوں گے. اپنے اعمال ہم ٹھیک رکھیں اور حسن ظن بھی رکھیں کہ انشاءاللہ جب ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے, کیونکہ اس سے اسکیپ نہیں ہے, اس سے بچا نہیں جا سکتا, تو بہتر ہے کہ انسان اس کے لیے پریپیئر کر لے.
اور جیسے کہ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے، ہر نعمت انہوں نے دی ہے، ہر جو ہے ہمارے پاس جو بھی اچھائی جو بھی خیر ہم تک پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کیا وجہ ہے کہ انسان ان سے ملنا نہ چاہے؟ کیا وجہ ہے کہ انسان ان سے ملنا نہ چاہے؟ اچھا میں آپ لوگ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی، ایسا کیا فیئر ہے کہ ہم مرنا نہیں چاہتے؟ جی شگفتہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی ابھی تک. I'm sorry شگفتہ، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ کا مائک اوپن ہے لیکن مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. اصل میں تو انسان کا خوف یہ ہوتا ہے اس کے عمل کی وجہ ہے یا جو بھی ایسی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ ڈرتا ہے مرنے سے، تو اس کے لیے تو ہمیں قرآن بھی دے دیا گیا ہے، زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے، اور یہ بھی یہاں تک بھی حدیث میں آ گیا ہے کہ جتنی تمہاری استطاعت ہوا کرے تم ہمارے احکام پہ عمل کیا کرو. تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر انسان کا ایک سانچہ ہے اور آپ اپنا میکسیمم دیں، اس کو اپنا میکسیمم دیں. باقی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں کہ انشاءاللہ وہ آپ کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے. انسان کسی کا حق نہ مارے، جھوٹ نہ بولے، کرپشن نہ کرے، کسی کے ساتھ دو نمبری نہ کرے، زنا سے دور رہے، اپنی حد الوسع کوشش کرے کہ وہ کوئی نماز مس نہ کرے، جو 5 ارکان ہیں اس کو بالکل، جو فرائض ہیں ان میں کوئی کوتاہی نہ کرے. تو اور پھر اس نے ظن رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے جب وہ ملے گا تو وہ ان سے راضی ہوں گے. تو اس سے اسکیپ نہیں ہے. ہاں بہتر یہ اس کے لیے پریپیئر کیا جائے. ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ تو قیامت ہی کے دن دیا جائے گا. تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے، یعنی کہ دیکھیں ہمیں سچویشن دی جاتی ہے اور اللہ کی رحمت سے اس وقت ہم اگر اس سچویشن میں پاس ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی اسے ہمیں بچا لیتے ہیں. دیکھیں ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، اگر کسی انسان کی خدا نہ خواستہ کسی انسان کی بولنے کی طاقت چلی گئی، کوئی بیماری ایسی ہوئی کہ اس کے، جیسے ہمارے جانے والے تھے ان کو کینسر ہو گیا، تھروٹ کینسر ہو گیا، ان کو ووکل کارڈز جو تھے، جو ان کی جو بولنے کا حص تھی وہ ختم ہو گئی، نکال لیا گیا. تو ہم نہیں جانتے کہ اس میں خیر کیا تھی. ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا ہے، کل کو اس کے منہ سے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کفر کے الفاظ نکلنے تھے جو اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہے. تو پھر تو اگر کسی کی لے لی گئی ہے قوت گویائی یا قوت بینائی کہ وہ اس جگہ جا نہیں سکتا کہ اس سے کوئی گناہ کا کام ہو، تو پھر تو اس کو جہنم سے بچا لیا گیا نا. تو جو کوئی بچا لیا گیا جہنم سے اور داخل کر دیا گیا جنت میں تو وہ کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں صرف خیر ہے، ہمیں بس اپنا پختہ ایمان رکھنا ہے. اور یہ زندگی تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ صرف دھوکے کا سامان، متاع الغرور. یہ لفظ یاد کر لیں، متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے یہ زندگی. آپ کو یاد ہو ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ چیز کی تھی کہ اگر کوئی بیماری آ گئی ہے یا کوئی اپنی کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کوئی مفلسی کا معاملہ ہے یا بہت زیادہ مال دے دیا گیا ہے یا بہت زیادہ خوبصورتی دے دی گئی ہے یا کور کرنا ہے، جو بھی سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے کہ کور کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، نہیں کرنا، جو بھی سچویشن ہمارے سامنے آتی ہے وہ متاع الغرور ہے. دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے. ہمیں اپنا بیسٹ، یہ سچویشن ہمیں دی گئی ہے، ہم نے اس کی دنیا کے بہاؤ میں بہ نہیں جانا. ہمیں سچویشن دی گئی ہے، ہم نے اس میں اپنا بیسٹ پرفارم کرنا ہے. باقی یہ دنیا کی اٹریکشن جو بھی ہیں یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. ہمیں ظاہری طور پہ چیزوں کے دھچکے لگتے ہیں. جیسے ابھی ریسنٹلی میری بیٹی کی جو ہے ایک کلاس فیلو، اس کے والد کا کینسر سے انتقال ہو گیا. اب وہ بچی آئی تھنک 9 یا 10 سال کی ہے، وہ سب سے بڑی وہ ہے. اس کے بعد ایک اور بیٹی ہے، پھر ایک اور بیٹا ہے، آئی تھنک وہ 3-4 سال کا ہے، اور جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ 1.5 سال کا ہے. ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو بہت مشکل سچویشن ان کو دی گئی ہے، ان کی آزمائش ایک بہت مشکل سچویشن سے ہو رہی ہے.
لیکن بس ان کی پرفارمنس چیک ہونی ہے, یہ دیکھا جانا ہے کہ وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انہیں اکیلا نہیں چھوڑ رہے, وارث تو اللہ کی ذات ہے. تو جو ظاہری اسباب, ایک بہت بڑے جو اسباب ہمارے والد یا والدہ جو بھی کما رہے ہیں, جو بھی گھر کا خرچہ اس طرح سے اٹھا رہے ہیں, یہ یا محبت اور شفقت کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے, تو وہ ظاہری طور پہ تو وہ ظاہری طور پہ وہ جا چکی ہے, ایک سورس جو ہے وہ جا چکا ہے محبت کا, شفقت کا, پروٹیکشن کا, رزق کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں چھوڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ زندہ رہنے والے, ہمیشہ قائم رہنے والے. تو یہ سچویشن انہیں دی گئی ہے کہ وہ کیسے پرفارم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے, اللہ تعالیٰ ان کو کبھی کوئی حسرت ان کے دل میں نہ رہے, اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز خواہشات پوری کرے. لیکن یہ متاع غرور ہے, سچویشنز آتی ہیں, چلی جاتی ہیں, بدل جاتی ہیں, آگے صرف عمل رہ جاتا ہے. آئی ایم سوری, مجھے آپ لوگوں کی آواز نہیں آ رہی. عائشہ آپ نے مائک اوپن کیا ہے؟ جی میں نے اوپن کیا. اور میں بول رہی تھی کہ مے بی اللہ تعالیٰ نے اگر ان سے وہ چیز لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی ریپلیسمنٹ بھی رکھتی ہوگی, مطلب ان کی فیملی ممبر کوئی ہوں گے جو ان کی ہیلپ کریں گے, اور ان کی جو وہ لائف میں کمی تو آ گئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اب ان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ اس کمی کو یاد بھی رکھیں, مطلب وہ فیل تو کریں گے لیکن وہ اس پہ کیسے ثابت قدم رہیں گے, وہ کیسے یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. بالکل بالکل صحیح کہا عائشہ آپ نے, ماشاءاللہ. This is my same story. یہ مجھے اپنی اسٹوری لگ رہی ہے, کیونکہ جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی تو میں بھی 1.5 سال کی تھی. اب تو 14 ایئرس ہو گئے, 14 to 15 ایئرس, میں بہت بڑی ہو گئی, مجھے یاد بھی نہیں ہے, لیکن اب زیادہ ریئلائز ہوتا ہے کیونکہ تب تو بہت چھوٹی تھی. تو یہ ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی فیملی دی ہے اور سب کچھ ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جو بھی چیز نہیں ہے. اور سب سے اچھی بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذہن اور دل کھول رکھا ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کہ ہاں یہ تو ایک ٹیمپریری فیز ہے, یہ تو گزر جائے گا, ہم نے تو سب نے واپس چلے جانا ہے ان کے پاس, اور وہ صرف پرفارمنس بیسڈ سب کچھ چیک کریں گے, مارکنگ ہوگی پرفارمنس کے اوپر کہ ہاں بھائی بڑا زبردست پرفارم کیا. بہت اچھی بات کی عائشہ آپ نے, ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات میں یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا نیک اور مطلب اپنے ان بندوں کو شمار کر لے کہ میں اپنے وہ جو میرے فادر نہیں ہے میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکوں, ان کی نیک بات بن سکوں. ثم آمین. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں, مجھے ابھی خیال آیا کہ زیادہ تر اگر آپ قرآن میں جتنے بھی انبیاء کے قصے پڑھتے ہیں, حضرت ایون مریم کا بھی جب ہم پڑھتے ہیں قصہ, تو ان کے پاس والدین کا سایہ نہیں تھا. حضرت مریم کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس بندی جیسا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا. ان کو تمام عورتوں کے اوپر, جہان کی عورتوں پہ فضیلت دی. اگر آپ ویسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیرنٹس کا کوئی رول نہیں تھا. والد پیدائش سے پہلے جا چکے تھے, والدہ 6 سال کے تھے تب چلی گئی. حضرت موسیٰ کی زندگی میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے جو ایکچوئل پیرنٹس ہیں ان کا کوئی رول نہیں تھا. والد جو تھا وہ ایک طرح کا فرعون تھا, اور حضرت آسیہ ان کی والدہ تھی. اگر زیادہ تر اگر آپ کوئی بھی نبی دیکھ لیں, حضرت عیسیٰ کو دیکھ لیں تو ان کے تو والد ہی نہیں تھے. اور کون ہے, حضرت ابراہیم جو تھے ان کے والد نے ان کو نکال دیا تھا, وہ مشرک تھے. اور کون ہے, کتنے انبیاء ہیں. آپ دیکھیے پیرنٹس کا رول ریلیٹ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کیا, یہ تمہارا ہے, تم نے ریلیٹ کرنے اس سے. بالکل, اس میں ہے, قرآن میں ہے نا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے. قرآن میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں تمہارا ذکر ہے, تلاش کرو, اس میں ہمارا ذکر ہے. ہم سب کی کوئی نہ کوئی سچویشن اس میں ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. مجھے جب آپ لوگ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں مجھے گوز بمپس آتے ہیں. مطلب مجھے بہت مزہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دین بہت آسان کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے وفاداروں میں, اپنی فوج میں, حزب اللہ میں شامل کریں. آمین. آگے چلتے ہیں. اچھا, ایک کوشچن آ گیا. کوشچن یہ ہے کہ اوپن بک ٹیسٹ آسان ہوتا ہے یا کلوز بک؟ اوپن بک ٹیسٹ. اوپن بک ٹیسٹ, کلوز بک ٹیسٹ. کلوز بک ٹیسٹ آسان ہوتا ہے اوپن بک سے, کہ اگر آپ اس کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے اور آپ کو کہا گیا کہ اس میں سے جواب نکال کے بتائیں تو وہ آسان ہے, یا کہ کتاب بند ہے اور اس سے کہا گیا ہے کہ جواب نکال کے بتائیں؟
ہمیں جب کلوز بک کا ملتا ہے تو ایک اسپیسیفک ٹاپکس ہوتے ہیں. اوپن بک میں تو جیسے پوری کی پوری بک ہوتی ہے, تو کلوز بک زیادہ صحیح لگتا ہے. اچھا, لیکن کم سے کم آپ کے پاس ایک ہیلپ سامنے موجود ہوتی ہے. جی جی, کہ آپ کبھی بھی کھول کر اگر ہم دیکھیں جی تو قرآن تو ہمارے لیے اوپن بک ٹیسٹ ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بتا دی, یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا نا. یہ تو اوپن ہاں بک ٹیسٹ ہے, ہر چیز بتا دی, بس ہمیں عمل کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے. بالکل. اور اگلی آیت اسی کے بارے میں, اگلی آیت اسی کے بارے میں. أنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. مسلمانوں یاد رکھو, یہی بات ہمیں سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی 19 رکوع میں. مسلمانوں یاد رکھو تمہیں لازماً آزمایا جائے گا, تمہارے مالوں میں سے بھی, تمہاری جانوں میں سے بھی, اور تمہیں لازماً سننی پڑیں گی ان لوگوں سے جو بھی لوگوں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا. بڑی تکلیف دہ باتیں پہلے بتا دیا گیا. آج بھی مسلمانوں کو بڑی تکلیف دہ باتیں سننی پڑتی ہیں. آج بھی مسلمانوں کا مال سے بھی آزمایا جاتا ہے اور جانوں سے بھی آزمایا جاتا ہے. یہ ایک اوپن بک ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے, ہم اکثر لوگوں کو سوال کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں نہیں کر دیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے کیوں نہیں کر دیا, تو ہمیں سب کو نیک ہی کیوں نہیں بنا دیا. بھئی صاف بتایا جا رہا ہے تمہیں آزمایا جائے گا, تبھی جنت اور دوزخ ڈیسائیڈ ہوگی. جب آپ گریڈ 3 سے گریڈ 4 میں جاتے ہیں تو ایک ٹیسٹ, ایک ایگزام دے کر آپ آگے جاتے ہیں. جب آپ کالج ایڈمیشن کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پچھلے ایگزامس کے ٹیسٹ کے مارکس دیکھے جاتے ہیں اور آپ کو ایک ایڈمیشن ٹیسٹ لیا جاتا ہے, تب آپ نیکسٹ گریڈ میں جاتے ہیں. تو آپ کو آزمایا جائے گا, یہ بات بتا دی گئی. اور نبی کریم اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں بڑی باتیں سننی پڑیں گی, اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی. آج بھی مسلمانوں کو بڑی بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں, اور یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کمپیئر کریں کہ نبی, اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہتے تھے. کوئی کہتا تھا شاعر ہے, کوئی کہتا تھا جادوگر ہے, کوئی کہتا تھا پوزیسڈ ہے, ان کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے, کوئی کہتا تھا اب نارمل ہے, انسین ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. کیا کچھ نہیں کہا گیا. شاعر, مجنون, ساحر, مسحور, کیا نہیں کہا گیا آپ کو. اور وہ تھے جن کو پہلے کیا کہا جاتا تھا, صادق اور امین. تو بڑی باتیں سننی پڑتی ہیں, بڑی مشکل ٹائم آتا ہے, جان سے بھی, مال سے بھی, صبر کا بھی, ہر چیز کا امتحان ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اور اگر تم صبر کرتے رہو گے, ثابت قدم رہو گے صبر کے اوپر, اور تقوی کی روش اختیار کرو گے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے, تو بے شک یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. کن ٹریڈز کو اللہ تعالیٰ اپریشیٹ کر رہے ہیں. آج کل تو ہمارے ہوتا ہے نا, ایسا میں نے جواب دیا کہ بولتی بند ہو گئی, یا وہ تو یار ان کے سامنے تو بات نہیں کرنی, وہ تو بالکل لحاظ نہیں کرتی, ایسے تڑاک کر کے جو ہے نا اگلا پچھلا ساری باتیں کر دیتی ہیں. ایسے لوگ جن کے سامنے کئی دفعہ لوگوں سے آپ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کن ٹریڈز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں بتائیے. صبر اور تقویٰ. صبر اور تقویٰ, ایکسلنٹ. اور اس کو اللہ تعالیٰ صرف اپریشیٹ نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ عزم الامور ہے, یہ بہت بڑی ہمت کے کام ہے, عزم والے ہمت کے کام ہے یہ. صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا, تقوی کی روش اختیار کرنا. آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے, کوئی زیادتی کر رہا ہے, آپ ثابت قدم رہیں, صبر کریں. ریزسٹنس جو مسلمان دکھاتے تھے وہ تو آگے اس طرح کی ریزسٹنس دکھاتے تھے کہ حق اور باطل کی جنگ میں سب سے آگے کھڑے ہوئے ہوتے تھے. لیکن جب اس طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہیں تو پھر صبر سے کام لیتے تھے اور ڈرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے. ایک جگہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے, جب وہ ایمان نہیں لے کر آئے تھے تو اس میں غزوہ بدر کے دور میں جب وہ قیدی بنا کے ان کو مدینے لایا گیا, تو بعد میں جب ان کو فدیہ دے کے چھڑایا گیا تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ یہ تم اتنی بری, اس وقت وہ کافر ہی تھے, تو انہوں نے کہا تم اتنی بری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتے ہو, تو میں نے ان سے یہ کہا کہ نبی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اس کی زبان کھینچ لوں.
اس طرح کر کے کچھ بات کی، مجھے ایگزیکٹ کوٹ نہیں کر پا رہی، بڑے انہوں نے سخت حضرت عمر نے الفاظ استعمال کیے کہ میں اس کی زبان کھینچ لوں. تو کہنے لگے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ بات کہتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں میرے ساتھ یہ نہ کر دیں. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہے تقویٰ، صحیح حق پر ہونے کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں اور تقوی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں. آگے چلتے ہیں. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے ایک قول و قرار لیا تھا جن کو کتاب دی گئی تھی، ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے. کیا قول و قرار لیا تھا؟ کہ تم لازماً اسے لوگوں تک کے سامنے واضح کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں. یہ بات اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ہم اس پہ عمل کریں. ہمیں یہ کتاب، یہ خیر آگے لوگوں تک پہنچانی ہے. اور یاد کرو جبکہ اللہ نے ان لوگوں سے ایک قول و قرار یعنی کہ عہد لیا تھا، جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی کہ آج وہ ہم ہیں، ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے کہ تم لازماً اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے، ایکسپلین کرو گے، ان کے سامنے اس کو پیش کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں. تو انہوں نے اس عہد کو پس پشت پھینک دیا. یعنی کہ جب جس طرح کوئی پیپر ہوتا ہے نا، ایکسٹرا ہوتا ہے، نہیں چاہیے ہوتا، آپ ایسے پیچھے اچھال دیتے ہیں. تو اس عہد کو پس پشت پھینک دیا اور اس کی بڑی حقیر سی قیمت یعنی کہ دنیاوی جو فائدہ ہے، بڑی حقیر سی قیمت وصول کر لی. تو بہت ہی بری شے ہے جو اس کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. آپ ان کے بارے میں خیال نہ کریں جو اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے ایسے کاموں پر جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. مطلب جو دنیا کے بادشاہ بنے بیٹھے ہیں، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹس بنے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو اس چیز کا احسان ہونا چاہیے کہ اصل میں اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت. ہمیں اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو ہمیں اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ہم کس کے سامنے اپنا کیس ہم کس کے سامنے رکھ رہے ہیں. وہ ذات اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جب ہم اپنا کیس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کتنی بڑی ذات کے، یہ نہ شک میں رہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی نہیں ہوگی کیا ہوگا. ایمان پختہ رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ کے لیے دنیا اور آسمان کی بادشاہت ہے. وہ اصل میں بادشاہ ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں. ان کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. چلیے الحمدللہ ہم نے 189 آیت تک کی ہے. اب ہماری 11 آیتیں رہ گئی ہیں. میں نے اس وجہ سے بھی 11 آیتیں انکلوڈ نہیں کی کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ کے اینڈ میں ہم نے تمام جو سورہ بقرہ کا ایک سمری پیش کی تھی. اس دفعہ کوشش کریں گے اگلی کلاس میں ہم وہ 11 آیتوں کے بعد پوری سورہ آل عمران کی بھی ایک اس طرح کی ریویژن سمری جو ہے وہ پیش کریں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے سورہ آل عمران میں کیا کیا پڑھا. آج کے لیسنز ہم دیکھ لیتے ہیں. آج کی لیسنز کیا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہو، کوئی خوف ہو، تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ یہ دعا یاد کر لیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ بات یاد، یہ کلمہ جو ہے نا یاد کر لیں. آپ یقین کریں آپ کی زندگی آسانی میں آ جائے گی. اور اس بات کا ہمیں ریئلائز کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اول و آخر، وہ اس زمین کے وارث اللہ تعالیٰ ہے. اس زمین میں باقی ہم انسانوں کا کچھ نہیں. وقتی طور پہ ہمیں جو چیزیں پکڑا دی گئی ہیں وہ ہمیں ٹیسٹ کے طور پہ دے دی گئی ہیں کہ تم کیا پرفارم کرتے ہو. آپ اگر گھر کے مالک ہیں تو یہ آپ کو ٹیسٹ ہے. آپ کے گھر میں کوئی کام والی آ رہی ہے، کوئی ڈرائیور آ رہا ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی آپ کا ہیلپر ہے، وہ اس کا ٹیسٹ ہے. آپ کا ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے ہیں، اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر اس کے پاس نہیں ہے تو کیا وہ چوری یا اس طرح کے کوئی 2 نمبری کرتے ہیں یا دیانتداری سے کام کرتے ہیں.
یہ دونوں کا ٹیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ اس زمین کے وارث ہے. اور یہ دنیا کیا ہے؟ متاع الغرور، دھوکے کا سامان. تو اپنی جو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہارے لیے دنیا بنائی گئی ہے اور تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. تو ہمیں اس دنیا کی چمک دمک سے، اس دنیا میں آپ رہتے ہیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے استعمال کے لیے رکھی ہیں، انہیں بالکل استعمال کرنا چاہیے، لیکن اسے اپنی زندگی کا آبجیکٹو نہیں بنا لینا چاہیے. جیسے کہ نان مسلمز نے، انہیں پتا ہے وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، وہ مرنے کے بعد جی اٹھنے پہ یقین نہیں رکھتے، تو وہ اپنی زندگی میں جو وہ ہے اسی کو میکسیمائز کرتے ہیں. حالانکہ یہ دھوکے کا سامان کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ دھوکہ ہے، سب سیراب ہے، نظر کا دھوکہ. اور اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کو عزم الامور کہا ہے؟ پیشنس کو، صبر کو اور تقوی. یہ بڑے کام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. حدیث میں آتا ہے کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کہ اگلے کو اس کے اندر کسی لڑائی میں، کسی فائٹ میں ڈیفیٹ کر دے، وہ طاقتور نہیں ہے. طاقتور وہ ہے جو کہ اپنے غصے کو قابو میں کر لے. تو عزم الامور کیا ہے؟ ہمت کے کام کیا ہے؟ پیشنس دکھانا اور تقویٰ کرنا، یہ بڑے کام ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ بڑے کام ہیں. یہ نہیں ہے کہ جواب دے دیا اور اگلے کی بولتی بند کر دی اور اٹھا کے تھپڑ مار دیا. یہ بڑے کام نہیں ہے، یہ طاقت کا ڈسپلے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی چیز نہیں ہے. بڑی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنا غصہ پی جانا ہے، پیشنس ہے اور اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے. آج کی کلاس سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ چلیے پھر ہم اس پہ ختم کرتے ہیں. اگر کسی کو کوئی سوال یاد آئے تو آپ ضرور شیئر کریے گا اس کو. مجھ سے 2 بچوں نے سوال کر رکھے ہیں، وہ ابھی بھی میرے پاس، میں نے ان کو پن کر رکھا ہے. انشاءاللہ مجھے ان کا کوئی بہترین جواب ملے گا میں ضرور شیئر کروں گی. 2 بچوں کے سوال میرے پاس پینڈنگ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اگر اور کوئی سوال ہے، باقی بچوں کا میرا نہیں خیال کوئی رہتا ہے، میں ساتھ ساتھ ہی دیتی رہتی ہوں، لیکن میں ان کے لیے کچھ زیادہ بہتر کا انتظار کر رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کریں کوئی اچھا مجھے اس طرح سے کوئی سورس مل جائے جو کہ میں ان کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ ضرور شیئر کریے گا مجھ سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.